अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान बड़ा से बड़ा डिसीजन ले लेता है, और कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी मुसलमान यूथ इन सवालों से जूझ रहे हैं जिस सवालों से कभी मैं जूझता था। मैंने 1996 में गुलबर्गा से केबीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया, और आउट ऑफ 6 इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे यूनिवर्सिटी में रैंक सेकंड था। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया कुछ नंबर से। उसके बाद मैंने 2001 में एमटेक किया अलीगढ़ से। लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान भी मेरे जहन जो है हमेशा पता नहीं एक इनबिल्ट था कि मैं इस्लाम को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करता था। जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ बात बोलता था या कोई बातें होती थी, एक लंबा सफर होता था बिहार से कर्नाटक जाना, ट्रेन में बहुत तरह के लोग मिलते थे, और उस वक्त भी वो बाबरी मस्जिद की वजह से माहौल बहुत गर्म था, तरह तरह के सवाल किए जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरी बहुत जहन साजी हुई, और मैंने बहुत सारे लोगों को जब जवाब देता था तो उससे मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि मैं इस्लाम को बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाता था। 2001 में जब एमटेक कंप्लीट किया, उसके बाद में 2002 से दिल्ली में जब नौकरी में आया, तो वहां भी सिचुएशन हर ऑफिस में हर जगह ऐसा नहीं कि खराब था, लेकिन बात बात कहीं से शुरू हो, लेकिन वो इस्लाम पे जरूर आती थी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफेंड करता था, बातें करता था, लोगों के गलत फहमियों को दूर करता था। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एक मल्टीनेशनल कंपनी पीएल इंजीनियरिंग, और वहां मैं करीब 10 साल रहा, और लास्ट डेजिग्नेशन एज ए एडिशनल जनरल मैनेजर था। अच्छी पोस्ट थी, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अच्छे पैकेज थे, और उस दौरान भी बहुत लोगों से बातें होती थी। और ये मेरे हैबिट में था कि मैं इस्लाम के बारे में जिन जिन से बातें होती थी मैं उनसे बातें करता था, इस्लाम को डिफेंड करता था, उनकी गलतफहमियों को दूर करता था, और इस्लाम के सही तस्वुर और इस्लाम का जो पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश करता था। उसी दौरान दो बड़े इवेंट, उसी बीच में इधर बर्मा का इवेंट हुआ, और वो बड़ा इवेंट हुआ, वो चलता रहता था। बर्मा के इवेंट ने, ये करीब 2012 से 16 और या उससे पहले का मामला है, बर्मा के इवेंट ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, झकझोर दिया। मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि भाई मुसलमान एक रब एक परमेश्वर को मानने वाला, मुसलमान को अल्लाह ताला जो है कहते हैं कि आखिरत में इनाम मिलेगा, जन्नत मिलेगा, तो ये मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, पिट क्यों रहा है, हर जगह रुसवा क्यों हो रहा है। और ये बर्मा का इवेंट तो आखिरी था, उससे पहले इधर अफगानिस्तान, इराक, जितने गल्फ कंट्रीज, आए दिन पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान जलील हो रहा है, पिट रहा है हर जगह। ये एक सवाल जो मुझे परेशान कर कि मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, रुसवा क्यों हो रहा है, और आज भी ये सवाल बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। तो उस दौरान मुझे कुछ ऐसी आयतें मिली। एक इवेंट तो बर्मा का मैंने बताया, दूसरा इवेंट मैं पहले बता देता हूं जो मुझे इस डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। जिसने, एक हमारे कंसल्टेंट थे, सीनियर कंसल्टेंट थे, उनसे हमारे इस्लाम के ऊपर बहुत सारी बातें होती थी, और उन्होंने बड़े कड़े कड़े हार्ड सवाल टेररिज्म पे, औरतों के हुकूक पे, तलाक पे, जितने सवालात हो सकते हैं उन्होंने किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जवाब देता था। और उनका नाम मदन सक्सेना था, अभी नाम याद आ गया। तो हमसे मतलब मुझसे बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने बोला कि भाई मेरा आपने सारा इस्लाम को लेकर के जो तस्वुर थे, जो गलत तस्वुर था, वो आपने मुझे बदल दिया, और मैं बहुत खुश हूं आपसे मिल करके कि लोग इस तरह की भी जहन रखते हैं और इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमानों को डिफेंड जरूर करता था, लेकिन मुसलमानों की गलत चीजों को डिफेंड नहीं करता था। जो गलत मुसलमान कर रहे हैं उसको गलत कहता था, जो सही है वो सही कहता था। इस बात ने उनको इंप्रेस किया कि भाई आप हक बात बोलते हैं, आप ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों में कहां कहां प्रॉब्लम है और क्या क्या सुधार होनी चाहिए।
تو انہوں نے مجھے ایک دن جب ان کا ٹرانسفر ہوا، وہ جب کمپنی چھوڑ کر جانے لگے، تو انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ارمان، آج میرا آخری دن ہے، اب میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے سر ضرور، آپ بتائیں کیا مشورہ۔ انہوں نے کہا، چھوٹتے ہی کہا کہ تم نوکری چھوڑ دینا، اور تم نوکری چھوڑ کر کے چاہے کچھ بھی کام کرو، کم کمانا پڑے کم کماؤ، لیکن جو باتیں تم کہہ رہے ہو وہ تمہاری قوم کو زیادہ ضروری، تمہارے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام کی بنیادی باتیں جو تم سمجھتے ہو وہ تم اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ مسلمان بڑی مصیبت میں آنے والا ہے۔ یہ بات مجھے ذہن میں بیٹھ گئی۔ ان کی اس بات میں مجھے اس بات پہ ایک طرح سے اندر سے یقینی طور پہ مجھے ڈیسیزن لینے پہ ایک طرح سے مجبور کر دیا، یا میں نے ڈیسیزن لینے کے لائق ہو گیا کہ بھائی مجھے اب نوکری چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کمپنی کے حالات بھی کچھ اس طرح سے نہیں تھے، میں دوسری کمپنی میں جا سکتا تھا، ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں آج بہت بڑے بڑے پیکیج میں ہیں، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں کمپنی چھوڑ کر کے اب دوسرا جاب نہیں کروں گا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سے میں یہ دعوت میں اور یہ تبلیغ میں لگا۔ اب آئے تھے ان سوالوں کے پیچھے جو پریشان کر رہے تھے مجھے، اور آج بھی نوجوانوں کو پریشان کر رہی ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے۔ ایک تو بتایا کہ برما کے ایونٹ نے مجھے ہلایا، پھر دنیا میں جو مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی تھی ہلایا۔ تو جب میں نے قرآن، الحمدللہ پہلے میرا مزاج جو تھا وہ غیر مسلموں میں ڈیبیٹ کا تھا، میں وید پڑھنے لگا، میں گیتا پڑھنے لگا، میں بائبل پڑھنے لگا، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بہت ساری کتابیں پڑھنے لگا۔ لیکن جب بات آئی سکسینہ صاحب کی، جب انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم کو تمہاری ضرورت ہے، تو مجھے لگا کہ بھائی جو چیز مجھے پڑھنا تھا وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اور مجھے تو قرآن پڑھنا تھا، اور جو چیز مجھے سمجھنا تھا وہ تو سمجھا ہی نہیں، تاکہ میں بیسک پرابلم سمجھوں کہ ہے کہاں۔ تو الحمدللہ پھر میں نے قرآن کی طرف رخ کیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ دن رات جتنی مجھے وقت ملتا تھا، 2 دن چھٹی ہوتی تھی، سیٹرڈے سنڈے، پورا وقت میں لگاتا تھا اور اس میں کوشش کرتا تھا کہ میں سمجھوں۔ بہت ساری چیزیں میں نے آیتیں جمع کی، لگ بھگ وہ قرآن کی پوری آیتوں کو میں نے میننگ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سنا بھی، پڑھا بھی، ورڈ ٹو ورڈ، لفظ و لفظ ترجمہ پڑھا۔ تو ایک آیت جو ہے مجھے سب سے زیادہ جو دل کو سکون دینے والی تھی اور مائنڈ کو چینج کرنے والی تھی، وہ آیت تھی سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سرسری طور پہ اس کو اگر آپ پڑھ کر کے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت چیز پتہ نہ چلے۔ بڑی جامع آیت ہے اور بہت ہی مطلب ایک پوری اپنے آپ میں ایک فلسفی لیے ہوئے ایک بیسک پرنسپل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ جب آیت نازل ہو رہی ہے، قرآن صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور، وہ بہترین ایمان والے اور بہترین مجاہد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ ایکچولی خیر امت کا لقب دیا ہے، اور ہمارا مقصد اور مشن بھی خیر امت بننے کا ہی ہونا چاہیے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے بھی میں خود چاہتا ہوں کہ خیر امت بنوں، اور مطلب خیر امت کا فرد بنوں، اور لوگوں کو خیر امت کا کنسیپٹ سمجھاؤں اور خیر امت بناؤں۔ چونکہ اگر ہم خیر امت بنیں گے تبھی ہم بچیں گے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہونے سے بچیں گے اور آخرت میں بھی بچیں گے۔ اگر ہم خیر امت نہ بن سکے تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوائی ہوگا اور آخرت کی بھی کوئی گارنٹی۔ اس آیت میں آتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، جس کے لیے خیر لکھ دے گا اللہ، اور جس کے لیے اللہ خیر لکھ دے اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی تباہی ہے، نہ دنیا میں کوئی شدت ہے، نہ دنیا میں کوئی رسوائی ہے۔ آزمائش آنا الگ بات ہے، بھوک کی آزمائش موت کی ایک الگ بات، ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا، عذاب نہیں آئے گا، ہلاکت نہیں ہوگی۔ اللہ کہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب ایک امت کو جو مسلمان ہے اس کو ایک امت اللہ کہہ رہا خیر امت ہو تم، میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ہم نے نکالا ہی ہے ریسٹ آف دا ہیومینٹی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اب تم خیر امت ہونے کا تقاضا کیا ہے، کیسے تم خیر امت ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروفات کا حکم کرو گے اور منکرات سے روکو گے، معروفات کا حکم کرتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ یہی ہے خیر امت ہونے کا کرائٹیریا، اس کے سوا کوئی کرائٹیریا خیر امت ہونے کا نہیں ہے۔ اور جب ہم خیر امت نہیں رہیں گے تو اس کا الٹا شر ہو جائے گا، پھر ہم سے شر پھیلے گا، ہم سے برائی پھیلے گا۔ اگر ہم خیر امت ہوں گے تو ہم سے برائی ختم ہوگا، ہم برائی کو ختم کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معروفات بتاتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کی باتوں پہ ایمان، ایک ایک بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہا وہ حق ہے، ورنہ ہم ایمان سے ہی گئے۔ اگر ہم اس کا الٹا کریں تو ہم کہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم منکرات سے نہیں روکتے، ہم معروفات کی بات نہیں کرتے، تو ہم اپنے آپ خیر امت کو نہیں رہیں گے، شر امت ہو جائیں گے۔ اب اس آیت کو مزید تقویت ملتی ہے یوم سبت کی کہانی سے۔ بہت بہترین کہانی ہے جس نے میری زندگی، میری سوچ، میری اپروچ بدل دی، اور آپ کی بھی زندگی اور سوچ اور اپروچ بدل دے گی، بشرطے آپ سمجھیں ایز اٹ از جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا۔ ورنہ تفسیروں میں کئی جگہ یا بہت سارے علماء کا بیان میں نے یوم سبت کی کہانی یا بھی کنتم خیر امۃ بھی بولا، جو تفسیر میں وہ اتنا چیزوں کو گھما دیتے ہیں، اتنا گھما دیتے ہیں کہ اوریجنل میسج جو ہے وہی دھندلا ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جیسے کنتم خیر امۃ جو بولا، تبلیغ والے خوب بولتے ہیں، لیکن یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے مطلب نہیں سمجھتے کہ ہمیں ریسٹ آف دا ہیومینٹی کے لیے نکالا ہے، صرف اپنے چچا تاؤ مسلمان قوم کے لیے نہیں نکالا ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہر آیت لوگ اپنے حساب سے فٹ کر لے رہے ہیں، اور اپنے حساب سے تفسیر میں بھی ایسی ایسی گھما کر کے باتیں ہو رہی ہیں کہ اصل میسج نکل جاتا ہے۔ خیر امت ہم تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم ایک امت نہ ہو، اور ایک امت تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی کا ٹیگ ختم کر کے ہم مسلمان نہ بن جائیں۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے وقت سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور تم ایک ہی امت ہو، دو امت نہیں۔ اب آتے ہیں یوم سبت کی کہانی پہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یوم سبت کی کہانی میں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس کو اللہ نے کہا تھا سیٹرڈے کے دن کہ یہ تمہارا سیکرڈ دن ہے، اس دن تم کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ لوگ مچھوارے تھے، مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، یہ تمہارے عبادت کا دن ہے۔ آزمائش کے طور پہ ان کو سیٹرڈے سبت یوم سبت میں منع کیا۔ اب مچھلیاں بھی سیٹرڈے کے دن آتی تھی، آزمائش کے طور پہ اللہ نے ان کو بھی الہام کیا، اور وہ سیٹرڈے میں آتی تھی، باقی دنوں میں آتی تھی نہیں تھی ساحل کے کنارے۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو ان کو بڑا گرا گزرتا تھا کہ باقی دنوں میں آتی نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں مسلمان تھے، بنی اسرائیل کی بات کر رہے تھے، یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی بات ہو رہی، مسلمان کی بات ہو رہی۔ اور اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ یہ جو آیت جب قرآن میں آ گئی تو یہ ہمارے اوپر بھی ایز اٹ از لاگو ہے۔ قرآن میں آتا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو جو بیسک فلسفی ہے، جو بیسک پرنسپل ہے، جو بیسک شریعت ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو وہ جو مچھلی پکڑنے لگی، ایک گروہ مسلمان کے ایک گروہ کیا کیا کہ ساحل کے کنارے گڈھا کھود دیتا تھا تاکہ سیٹرڈے والے دن میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی اس گڈھے میں اور نکل نہیں پاتی تھی، اور وہ سنڈے کے دن نکال لیتے تھے۔ ایک طرح سے ہیلا تھا کہ سنڈے کو نکال، ہم تو سیٹرڈے کچھ نہیں کر رہے بھائی صاحب، ہم تو سنڈے نکال رہے ہیں۔ 3 گروہ بڑھ گئے مسلمانوں کے۔ ایک گروہ وہ جو ان کو روکتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوتا تھا کہ اپنی عبادت میں مست تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ تو جو روکتا نہیں تھا وہ بلکہ ان لوگوں کو جو روکتا تھا ان کو بھی وہ طعنہ کرتا تھا، اور ان پہ بھی وہ کہتا تھا بھائی تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر یہ غلط کام کر رہا تو ان پہ اوپر عذاب آئے گا، ہلاک ہوگا۔ تو یہ یوم سبت کی کہانی میں آپ کو یہ چیز ملے گا سورہ اعراف میں 163 نمبر کی آیت میں۔ تو اس میں وہ گروہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں روکتے ہو، یہ اگر غلط کام کر رہا، مچھلی پکڑ رہا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، عذاب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کے سامنے اجرت ہوگا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی میسج اس میں آ گئی، 2 میسج ہے یوم سبت کی کہانی میں۔ میرے رب کے سامنے اجرت ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ تمہارے سامنے یہ گناہ ہو رہا تھا، دین پامال ہو رہا تھا، لوگ میری حکموں کو نہیں مانتے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کو کہوں گا اللہ میں نے روکا تھا، یہ رکے نہ رکے یہ میرا کام نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن میں اجرت تو پیش کر سکوں گا کہ اللہ میں نے روکا تھا۔ اور دوسری اس میں خطرناک آیت آ رہی ہے
اس میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ينهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. جب انہوں نے بھلا دیا میری ہدایت کو، حکموں کو جو میں نے ان کو نصیحت کی تھی، انجینا الذین ینہون، میں نے نجات دی جو روکتے تھے. اللہ کا کلام واضح کلام ہے، ایمبیگویٹی نہیں ہے، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، بالکل وائٹ اینڈ بلیک کی طرح الگ ہوتا ہے. ان کو بلکہ تفسیروں میں آپ پڑھیں گے تو اس میں اتنی چیزیں ایڈ آن کر دی جاتی ہے کہ اصل مقصد سے ہی آدمی پھر یہ ہو جاتا ہے. کئی جگہ میں نے تفسیر میں کئی علماء کو سنا کہتے ہوئے کہ نہیں دونوں بچا دیے گئے، جو روکتے تھے اس کو بھی بچا دیے گئے اور جو منع کر رہا اور روکتا نہیں تھا اس کو بھی بچا دیے گئے. اللہ کہہ رہے کہ جو نہیں روکتا تھا اور جو یہ ظلم کرتا تھا ان دونوں کو عذاب دے دیا. صرف بچایا کس کو؟ انجینا الذین ینہون، جو روکتے تھے. بس کلیئر سی بات ہے. جب تین گروپ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کو بچایا تو اپنے آپ دو جہنم میں دو ہو گئے گڑبڑ، تو دو کے اوپر عذاب آ گیا. اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کو بچایا تو دو بائی ڈیفالٹ ہو گئے. تو یہ آپ دیکھیے، میں نے ان کا میں ایک ویڈیو لگا رہا، اس میں کوئی آپ دیکھیے، آپ کو کہیے کہ اس میں کیسے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ پہلے نے ان کو بھی بچا دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی فرقۃ اسد، تو ان کو تو بندر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے روکا تھا اس برائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی پر نکیر کرتے تھے. یہ بیچ والے جو تھے سقطت، ان کا انجام نہیں بتایا گیا، ان کا انجام نہیں بتایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ یہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ خاموش کیوں رہے برائی کو دیکھ کر کے. دیکھو تو ہم میسج کی کلاریٹی اور اس کی وزن کو نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا کہ یہ کتنا ضروری کام. ہم اس کو ہلکے میں بتا دیتے ہیں نہیں یہ بھی بچ گیا، یہ تو پھر جب سب بچ گیا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قانون اللہ کا ہے. یوم سب کی کہانی میں اللہ ایک قانون بتا رہا ہے کہ جو لوگ منکرات سے روکیں گے ہم ان کو عذاب میں نجات دیں گے. یہ میسج ہے اس کہانی میں، اور اس میسج کو ہم دھندلا کر رہے ہیں، ہلکا کر رہے ہیں، یہ بول کے کہ نہیں وہ بھی بچا لیے گئے، وہ بھی بچا لیے گئے، دوسرے بھی بچا لیے گئے. کیوں ہم اتنا گھما پھرا کے باتیں کریں جب اللہ کے لیے اللہ کرسٹل کلیئر بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اللہ گھماتا نہیں. اب ایک آخری حدیث، اس بات کو اور بل ملے گا اور تقویت ملے گا، جو میں پہلی بولا، میں بار بار اس حدیث کو دہرانا چاہتا ہوں، جس میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بستی میں عذاب لانے کے لیے. جبرائیل علیہ السلام لوٹ کے آتے ہیں، اللہ آپ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ بیٹھا ہوا. اللہ کہتے پھر بھی عذاب لائیے. تو جبرائیل علیہ السلام ڈرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آخر اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اللہ کہتے دین پامال ہو رہا اور یہ کم وقت اللہ 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 کر رہا ہے، یہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دین پامال ہو رہا، اس لیے جہاں یہ بیٹھا ہے وہیں سے عذاب لانا، وہیں سے بستی کو الٹ دینا. تو یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ جو لوگ عذاب جدوجہد کریں گے دین کو پامالی سے بچانے کے لیے، منکرات سے روکنے کے لیے، اخرجت للناس، ساری انسانیت تک پرمیشور کا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہمارا مالک ایک ہے، واحد ہے، ہمیں اسی کی اپاسنا اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. توحید کی پیغام، مونوتھیس کی پیغام، جتنی بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، یہی پیغام لے کر کے آئے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں موجود ہیں سب میں ایک ایشورواد، ایک اللہ، ایک پرمیشور کا کنسپٹ موجود ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی ان کو محفوظ رکھوں گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دوں گا. تو ہم سب کے لیے اس ویڈیو سے دو میسج نکلتا ہے کہ ہم اور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو منکرات سے روکنا شروع کر دیں، لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ضروری ہے، روکنا ضروری ہے. اگر ہم روکیں گے تو بچیں گے. چلنا تو آسان ہے، روکنا مشکل ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمارے اپنے لوگ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، بس ایک بار آپ کو کہنا بھائی جھوٹ مت بولو اور نہ اللہ کی پکڑ آ جائے. کوئی کم تول رہا ہے، اس کو ایک بار بولنا ہے بھائی کم مت تولو، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ اس کو منع کرتا ہے. کوئی شراب پی رہا ہے، اس کو ایک بار بولنا شراب مت پیو. کوئی اور غلط کام، جو بھی غلط کام ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، بھائی بہن بیوی بچے رشتے دار پڑوسی جس سے بھی ہم ٹکراتے ہیں، اور یا پھر کوئی غیر مسلم ہے اس سے ہماری بات ہوتی ہے، تو ہمیں بیسک اور بنیادی بات
بتانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی مالک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ادھر ہی ہمیں لوٹنا ہے اور وہ ہمارے کرموں کا حساب لے گا۔ تو دنیا میں ہم مالک کا آگیاکاری بن کر رہیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں چین و سکون دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین انعام رہنے کی جگہ دے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے۔ تو ہم اگر خیر امت بن گئے تو ہم بچنے والی امت بن جائیں گے، اور ہمارا پورا موٹو ہمارے کام کا، ویڈیو کا ایک ہی ہے کہ ہم خود خیر امت بن جائیں اور آپ سب کو خیر امت بنائیں۔ اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، قرآن کی علم حاصل کرنا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے، کب عذاب لاتا ہے، عذاب لانے کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، عذاب میں کون لوگ بچائے جاتے ہیں۔ جب ہم یہ چیز سمجھیں گے تبھی ہم اس کو چل سکیں گے، ورنہ ہم کنفیوز ہوتے رہیں گے اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کلیئرٹی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو دیکھیے، جو اور پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائے وہ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی ملے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔